मूल बातें करता है, तो उसे फिर हम यही नहीं कहेंगे ना कि भाई अगर तो वो अपने आप को मुसलमान क्लेम कर रहा है तो फिर तो नहीं, एक बर्दाश्त करो झूठा। प्लीज, बर्दाश्त एक बात करो। सुन लेना, बात तो सुन ले भाई, बात तो सुन लेना, बात सुन ले। हमको गाली नहीं निकलवा रहे, उससे लानत ही करवा रहे हैं ना कि झूठे के ऊपर, एक कज़ाब के ऊपर जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त में नबूवत के ऊपर डाका डाला है जिसने, उसी के ऊपर लानत डलवा रहे हैं ना हमको। उसे गालियाँ तो नहीं माओ बहनों की डलवा रहे उसे। यार उन पे कूड़ा भी तो लोग फेंकते तो वो माफ कर देते थे। कहाँ पे लिखा है, मुझे वो बताएंगे आप, कहाँ पे लिखा हुआ है? नहीं देखो, आपने सुना तो है ना आपने, यानी यानी नहीं सुना बर्दाश्त हमने, ये करते थे आपके वो। मुंह से सुना है, आपके मुंह से नहीं सुना है, मैंने तो किधर बहुत लिखा हुआ है दफा बताएं ज़रा। सुना, मैं तो बचपन से सुनता आ रहा हूँ। बहरहाल चलो, यानी बर्दाश्त एक अच्छी चीज मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, हमने कौन सी गाली दी है भाई किसी को? हमने, आपने सुना है कि अच्छा किसी को गाली दी है? जी, हमने तो नहीं दूसरी गाली दी, बात है उसे कि सिर्फ इतना कहा देखो, है। जी जी। ते टॉपिक जड़ा ना कोई थोड़ा जा साफ सुथरा रखें आप। ये गंदे टॉपिक जो है ना इस्तेमाल ना करें, ठीक है? आप ये दरसों की बात कर रहे थे, छोड़ो उनको अब्बास अली उनके भाई, हाल पे, अब्बास ठीक है अली ना? भाई, अब्बास अली भाई, जी ये सारा कुछ इनकी किताबों के अंदर है, इनके मिर्ज़ा साहब और इनके खलीफे ये खुद लिख जी के गए हैं। हमने कोई अपने पास से कभी कोई बात नहीं की। जी जी। हमारे पास हवाले अच्छा मौजूद हैं। अगर कोई बंदा आके जी कहेगा झूठ बोल रहे हैं, हम अभी हवाला लगा देंगे 1 सेकंड के अंदर। जी। अच्छा, ते तीसरी बात जी है वे कि जी। जेड़ा ना जन्नत वाला हिसाब किताब, ये जी जिन्नियां मर्जी नमाज़ां पढ़ो, जिन्ने मर्जी रोजे रखो, जिन्ने हाज, जैसे ਤੁਹਾਡੀ आपकी नीयत नहीं सही तो जीरो। नहीं, ना जी आप कादियानी कहता है, मिर्ज़ा अब्बास कादियानी साहब कहता है कि आप अपना शैतान जिहड़ा है ना, शैतान है। जी जी एक मिनट असद भाई, तारुफ इनसे पूरा कर लें, फिर जो जिस तरफ मौजू जाएगा फिर उस मौजू पे बात करें। ऐसे पता ही नहीं चल रहा है ये कौन है और आप क्या समझा रहे हैं, ये क्या समझा रहे हैं। पहले मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, मिर्ज़ा इंजीनियर, इनके बारे में दरियाफ्त करें। जी। अब्बास भी आप अपना थोड़ा सा अगर तारुफ करवा दे तो मेहरबानी आपकी। जी, मैं अहल सुन्नत जमात ना और जर्मनी में रह रहा अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। हूँ। जी जी। तो मैं तो नीयत ये पे है कि बहस मिर्ज़ा करना। हम गुलाम अहमद कादियानी के यहाँ, बारे में आपकी क्या राय है जनाब? जी बिल्कुल। मेरा सवाल ये है कि अगर मिर्ज़ा आदमी की नीयत गुलाम सही। अहमद कादियानी, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, उनके जी बारे में आपकी क्या राय है? वो कौन है, क्या है? सर, ये जमात आम जैसे पूछो, मैं अहल सुन्नत जमात का आदमी हूँ, ये उनसे सवाल करें आप। नहीं नहीं, चलें। अच्छा, ये जो अहले सुन्नत ये भी बैठे हुए हैं, फैज़ान भाई आप बताएं कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के बारे में आपकी क्या राय है? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी सबसे पहले मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को हम ज़ंदीक, काफिर और मुर्तद समझते हैं, हम उस पर लानत डालते हैं तहरीर से। जी, अब्बास साहब वो भी अहले सुन्नत से हैं, वो तो कह रहे हैं, मेरी राय है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी काफर, मुर्तद, जिंदीक, मलून शख्स था, जी मैं कज़ाबों में से कज़ाब। जी, जी मैं खामोशी इख्तियार करता हूँ इस पे। उसकी वजह? उसके वजह के मुझे पूरा इल्म ही नहीं है, तो मैं क्या बात करूँ। चले, आपको फिर ज़ाहिर बात है, हम बैठे हैं इधर इल्म देने के लिए, तो यहाँ पे बैठे हैं, ऐसे ही है ना। जी अभी बिल्कुल। एक हदीस हमने पढ़ी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि मेरी उम्मत के आखिरी ज़माना में ऐसे लोग होंगे जो ऐसी ऐसी हदीसें बयान करेंगे जो तुमने ना जी जी सुनी होंगी ना तुम्हारे आबा ने, तो तुम ऐसे कुमाश लोगों से दूर रहना है। ठीक हो गया? जी जी और दूसरी हदीस आपने पढ़ी सुनी होगी कि जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ की निस्बत करे तो वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। ऐसे ही है? ठीक हो गया। अब हम आपको, अगर अभी मैंने, शायद आपने सुना भी, इधर देखा भी होगा कि मैंने अभी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के सफ़ेद झूठ आपको एक पढ़ के सुनाया था उसकी किताब से, कि उसने कहा कि हदीस सहिया में आया है कि जो मसीह मौऊद होगा वो 14वीं सदी के सर पे आएगा। जी जी, तो ये हदीस तो कहीं भी नहीं है। तो आप मानते हैं कि इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी झूठ बांधा एक, और ये भी झूठ बोला, ये भी बात बताई
کہ یہ حدیث ہے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے لوگوں سے تم لوگوں نے دور رہنا ہے، یہ کذاب دجال ہوں گے. تو پھر آپ اس اچھا عثمان بھی، جی عثمان بھی ایک اور حدیث بھی اس نے کہا تھا نا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ہندوستان کے اندر ایک نبی آئے گا سامنے رنگ کا، کشن کنہیا اس کا نام ہوگا. جی، وہ سارے سفید جھوٹ جو ہے نا وہ سارے اب دکھائیں گے نا ہم. جی عباس صاحب. یہ میرا وہ نیت پہ تھا سارا فوکس نا، یہ سوال جواب سارا نیت پہ تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے سے، حج کرنے سے، نہیں میرا یعنی روزہ. ہمارا موقف تو آپ نے سن لیا نا. پہلے جی آپ جی مرزا ہم نے غلام سن. قادیانی، آصف بھائی آپ یا فیضان بھائی آپ بات کریں. میں جتنے جھوٹ ہیں نا، سفید جھوٹ، 200 شعرا آفاق جھوٹ. عباس علی بھائی، جی 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 آصف بھائی ایک منٹ، میں ایک تعارف جی کروا دوں. مرزا قادیانی کے اوپر ہمارے استاد محترم مفتی محسن رضا قادری، آپ جا کے دیکھیں گے مرزا قادیانی کے 200 جھوٹ گوگل کے اوپر، تو آپ کو جو اس نے نبی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی آیات کے اوپر جو اس نے جھوٹ بولے، سفید جھوٹ بولے، وہ آپ کو مل جائیں گے. انہی کے بارے میں نبی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 30 جھوٹے کذاب دجال ہوں گے. اور پھر یہ بھی حدیث کہ یہ ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ جو حدیثیں سنائیں گے، نہ کہ وہ حدیثیں تم نے نہ نہیں کہوں گا. تو اس کی ریزن جو ہے وہ سارے لوگ عثمان بھائی آپ دیکھیں نا جی، ایک چھوٹا بچہ ہے نا اہل سنت کا، چھوٹا بچہ، آپ 10 سال کا 12 سال کا بچہ بھی آپ اگر لے لیں نا کوئی اہل سنت کا، اس سے بھی آپ اگر پوچھیں گے نا کہ بھی یہ مرزا قادیانی جو ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تو وہ بھی یہی کہے گا کہ جھوٹا کذاب آدمی تھا، زندیق تھا، مرتد تھا. وہ بھی یہی کہے گا، چھوٹا سا بچہ بھی یہی کہے گا. اور یہ عباس علی بھائی جو ہیں، ان کی آواز سے لگ رہا ہے کہ یہ کافی میچور ہیں، ان کے بچے بھی جوان ہو گئے ہونے ہیں. ان کی آواز سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ 50 سے زیادہ ان کی عمر ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ان جی کے مجھے حال پتہ پہ ہی نہیں چھوڑ ہے. دو. کیوں چھوڑے بھائی اس کے حال پہ؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق نے کیا مسلمہ نو کذاب تو کو اس کے حال پہ نہیں، چھوڑ دیکھو دیا تھا؟ میری بات سنو. نہیں دیکھو نہیں نہیں. ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ، وہ نہیں پڑھتے یا جو نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا ان سے لینا دینا ہے بھائی؟ دفع کرو. کیونکہ وہ گالیاں دینے مسلمانوں کا سے کیا نام استعمال بنتا کر ہے؟ رہے ہیں نا، اس نہیں لیے نہیں، ہمارا لینا وہ دینا تو ہے نا. کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہم ہیں کب قادیانی. گالیاں دے رہے ہیں یار؟ آپ عباس بھائی آپ جب سے آئے ہیں نا، آپ ہمارے پہ الزام تراشی کر رہے ہیں. ہم نے کب گالی دی ہے بھائی؟ ایک گالی بتائیں، کون سی گالی دی ہے ہم نے؟ ماں بہن کی کو گالی دی ہے؟ کون سی گالی دی ہے ہم نے؟ نہیں دیکھو، ایسے نہ کریں، پتہ کی رمضان ہے میں آپ ہماری طرف جھوٹ باندھ رہے ہیں. ہم آپ کی کامیابی اسی میں ہے کہ آپ برداشت کریں ان لوگوں کی. ہم آپ کو بھی برداشت بھائی ہم کامیابی ہے اس میں آپ کی برداشت ہی کر رہے ہیں. ہم کون سا کوئی ڈنڈے سوٹے لے کے ان کے پیچھے چڑھ گئے ہیں؟ دیکھیں نا، ہم آپ کو برداشت ہی بھی ہم کر رہے برداشت ہیں، کر لوگوں رہے کو ہیں کہ بتا رہے ایک ہیں. آصف بھائی، ہم ان کو بھی برداشت کر رہے ہیں کہ ایک اہل سنت کے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم مرزا قادیانی کو دعوی نبوت اس نے کیا، اس نے حدیث کے اوپر، قرآن کے اوپر جھوٹ باندھا، کذاب دجال ملعون سمجھتے ہیں. ہم تو آپ کو بھی برداشت کر رہے ہیں کہ آپ خود کو اہل سنت کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا. بھائی صاحب مجھے ان کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، تو میں ایسے خواہ مخواہ کیوں ہے تو آپ کو علم فضول دے ایسے تو رہے ہیں. بات. ابھی آپ کو ہم نے حدیث سنائی ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا 30 جھوٹے دجال آئیں گے. اچھا ایسے ایسی عباس بھائی حدیثیں بیان کریں مجھے ایک گے. چیز بتائیں، آپ کو پتہ ہے ختم نبوت کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو پتہ ہے عباس علی بھائی؟ ختم نبوت کے آخری نبی. آخری نبی. اور اگر اس کے بعد بھی کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نبی ہوں تو پھر یہ تو پھر تو کچھ بھی نہیں. جی نہیں، آپ کے نزدیک وہ جائز ہے ناجائز ہے؟ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اسلام میں اس کی کیا سزا ہے؟ قانون میں کیا نہیں سزا ہے؟ میں نہیں، دیکھو اگر وہ جی آخری نبی تھے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آصف اس بھائی کے وہ بعد کوئی نبی نہیں. آپ کے پاس وہ 16 دن جو ہے نا نشان نمبر 85 والا وہ چھتر پڑا ہوا ہے نا، میرے حساب سے انہیں اب اس کی ہاں ضرورت جی. ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. عباس صاحب مجھے ایک چیز جی بتائیں جی کہ کیا جی جی. اسلام کے اندر کوئی سزائیں ہیں کہ نہیں ہیں سزائیں آپ کے خیال میں؟
وہ سزائیں تو وہ پہلے کافروں سے جنگیں ہی ہوتی تھی. نہیں، جیسے کہ زانی ہے، زانی کو رجم کرنے کی سزا ہے، نہیں بالکل سزا ہونی چاہیے تھی. اور زانی کو سزا جو ہونی چور ہے چاہیے. اس کا ہاتھ جو چوری کرتا ہے اس کو بھی سزا ہے. ہونی چاہیے. بالکل. جی جی، چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، اور بھی دیگر بھی سزائیں ہیں، جیسے کہ جو بندہ شراب پیتا ہے اس کو کوڑے مارنے کی سزا ہے، اور بہت ساری سزائیں ہیں. تو جو بندہ نبوت کا دعویٰ کرے اس کی بھی کوئی سزا ہے اسلام میں یا نہیں ہے؟ نہیں، خواہ مخواہ کوئی آ کے نبی بن جاتا ہے تو ٹھیک تو نہیں ہے. یہ تو نہیں، اچھی سزا بات پوچھا ہے. میں نے آپ کو، سزا ہے یا نہیں؟ نہیں سزا میں کون ہوتا ہوں کسی کو سزا دینے؟ میں آپ کوئی نہیں جج تھوڑا بھائی، ہوں. اسلام کہہ رہا ہوں بھائی جان، میں اسلام کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا. جی جی. اسلام کے اندر جو ہے سارے وہ سزا ہے یا نہیں ہے، پوچھ رہا ہوں آپ سے. یہاں تو یہ تو آپ پوچھے نا عدالتوں سے. میرے پاس تو اس کا کوئی حل نہیں ہے. اچھا اچھا، آپ عثمان بھی آپ عدالت ذرا سے پڑھیں رجوع یہ کریں. حوالہ جو آپ، اچھا عثمان بھی جو اچھا حوالہ لگایا وہ پڑھیں. یہ حوالہ لگایا ہے کہ جو مرزا قادیانی جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے وہ تو کہتا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو ہم واجب القتل اور لعنتی کہتے ہیں. جی وہی تو عباس صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ بھئی ہم اسلام کے اندر جو سزا ہے وہ یہی سزا ہے جو یہ مرزا صاحب نے لکھی ہوئی ہے نا، یہی سزا ہے کہ جو مرتد ہے اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے. اس کو جو ہے وہ جو اس وقت کا حاکم ہوگا یا جو خلیفہ ہوگا وہ اس بندے کو جو ہے وہ قتل کا حکم اس کے خلاف جاری کرے گا، یا قاضی وقت جو ہے اس کے خلاف قتل کا حکم جاری کرے گا. ٹھیک ہے جی. تو بالکل یہ ٹھیک. تو جو ہیں یہ مرتد ہیں، یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک نیا نبی جو ہے وہ ان لوگوں نے گھڑا ہے اپنے پاس سے. کیا دین جی اسلام کے بالکل. اندر ذلی بروزی نبی کی کوئی گنجائش ہے؟ تو قرآن کے اندر کوئی آئے تو ہو کہ بھئی ذلی بروزی نبی آئے گا، یا کوئی نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث مبارکہ ہو کہ بھئی میرے پاس ذلی بروزی نبی آتے رہیں گے. جی جی. نبی نہیں ہوں گے وہ، لیکن ذلی بروزی نبی ہوں گے وہ. کوئی اس طرح کی حدیث میں ملتی ہو گئی. جی ٹھیک. نہیں دیکھو آپ مجھے نا اس طرف لا رہے ہیں کہ آپ اس کو گالیاں دیں یہ وہ، لیکن میں اس طرف نہیں آ رہا اس لیے کہ میں تو عباس بھائی، اخلاق کو عباس پسند بھائی، کرتا لا حول ہوں. ولا مجھے قوت اس سے کوئی الا لینا باللہ. دینا نہیں ہے. وہ کون آپ ہے؟ ہمارے پاس 10-15 منٹ سے بیٹھے ہیں، ہم نے کون سی گالی دی ہے؟ ہم نے کون سی گالی دی ہے؟ ایک لفظ بتا دیں کہ ہم نے کوئی گالی میں والا اس طرف استعمال نہیں کیا آؤں ہو. گا. جی جی ہم نے بالکل. روزے رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ، جتنے دوست ہمارے بیٹھے ہیں، یہ عثمان بھائی بیٹھے ہیں، فیضان بھائی بیٹھے ہیں، میری عمر بات فضل سنو، بھائی میری بیٹھے بات ہیں، سنو. سارے ہم روزے سے ہیں. بھئی ہم نے کیوں گالی نکالنی ہے؟ جی اچھا میری بات سنو. تو ایک آدمی جی. تھا وہ جماعت احمدیہ سے تھا، ٹھیک ہے. اب یہ تو دیکھیں، یہ میں ذرا نے کہا سامنے یار دیکھیں، یہ ذرا دیکھیں، یہ مرزا صاحب نے جو ہے یہ لوگوں کو کتنی ننگی گالیاں نکالی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں ذرا، روحانی خزائن جلد نمبر تحفہ گولڈویہ، روحانی خزائن جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 53 ہے. نجم الہدا کتاب ہے، رسالہ جو جی ہے اس کے اندر ہاں یہ ہاں دیکھیں، بالکل دشمن لکھا. ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئیں. اب یہ نہیں دیکھیں، تو یہ ٹھیک ہے، بندہ ہے کہ بالکل نبی ہونے غلط کا دعویٰ غلط کر رہا ہے، بالکل نبی غلط ہونے کا لکھا. دعویٰ کر رہا ہے، اور یہ تو بھی کچھ بھی نہیں. جی یہ جی. تو بھی کچھ بھی نہیں. وہ آگے لکھتا ہے، کہتا ہے 1000 سے ہماری زیادہ ماں بہن کی گندی گالیاں یہ تو یا اخلاق کے دائرے سے باہر ہے. یہ تو اور اس ٹھیک سے نہیں پوچھا ہے، یہ کسی اچھی نے کہ بات ہے. مرزا صاحب آپ، کسی نے عباس علی بھائی، مرزا صاحب سے جی کسی جی. نے پوچھا کہ مرزا صاحب آپ گالیاں کیوں دیتے ہیں لوگوں کو؟ تو مرزا صاحب آگے سے کہتے ہیں بھائی میں گالیاں نہیں دیتا، مجھے جو لوگ گالیاں دیتے ہیں نا وہ میں ان کو لوٹا دیتا ہوں. یہ جو مرزا صاحب نے لوگوں کو ننگی گالیاں دی ہیں نا، میں صحیح کہہ رہا ہوں. مرزا صاحب نے وہ لکھا ہے. عثمان بھائی اگر حوالہ ہے آپ کے پاس تو وہ دکھا دیں بھائی کو، سبا صابین والا جو حوالہ ہے وہ دکھا دیں. جی میں ہم دکھا جو دیتا ہوں. بات کریں گے نا عباس علی بھائی، ہم جو بات کریں گے حوالے سے بات کریں گے، کوئی الزام جی تراشی جی نہیں کریں گے. اگر کوئی ٹھیک ہے قادیانی ٹھیک نیچے ہے، بیٹھا بڑی سن رہا ہے وہ مہربانی. اوپر آگے دفاع کر سکتا ہے، کوئی قادیانی نیچے بیٹھا ہے اس کا دفاع کر سکتا ہے. عباس علی بھائی ایمان بڑی چیز ہوتی ہے، جی اگر جی انسان کا بالکل، اس ایمان سے نہیں نا بہتر اور کوئی تو چیز نہیں ہے، اس سے بڑی چیز میں ہے ہی کوئی ایک نہیں گزارش، ایمان تو. میری گزارش سن لیں، میری گزارش سن لیں. گزارش یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ مذمت فرمائی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ برا سلوک کیا، نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ
نبی علیہ السلام کے لیے برے الفاظ استعمال کیے، ٹھیک ہے جی، جی جی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی مذمت فرمائی، ٹھیک ہے جی. ہمیں اس سے کوئی پیار نہیں ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کرا ہمیں اس سے کوئی پیار نہیں ہے. تو پھر ہمیں مرزا قادیانی سے کیا ضرورت ہے میں پیار کرنے کی؟ اس کے اوپر تو ہمیں لعنت اس سے اگر ہم ایک تعلق کیا لعنت ہے؟ بھیجتے ہیں ہمارا اگر کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے. بھائی جانا آپ کے گھر کے اوپر آ کے کوئی بندہ قبضہ کر لے تو آپ کیا اسے کہیں گے؟ اسے چائے پانی پلائیں گے آپ اسے؟ نہیں، اسے ڈنڈے کیا ماریں کریں گے. گے؟ تو دیکھیں نا، اس نے ہمارے نبی کی نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا تو ڈنڈے اس کو نہ مارے ہم. دیکھیں نا آپ کے نبی جن کی وجہ سے آپ کی بخشش ہونی ہے، ان کی جی نبوت جی کے جی اوپر اس جی. نے ڈاکہ ڈالا ہے، تو ہم کیا کریں اب؟ ڈنڈے تو مجھ سے نہیں مار سکتے، تو کم از کم زبان سے ہم اس کا رد تو کریں گے نا. گالیاں نہیں نکالیں گے ہم، ہاں جی، گالیاں نہیں بالکل نکالیں گے بالکل. ہم، لیکن ہاں، اس نے جو بالکل اس کچھ کو اپنی کتابوں ریجیکٹ میں اس کرو. نے لکھا ہے، جو کچھ اس نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، کم از کم وہ تو جی جی. لوگوں کو بتائیں گے نا. کیونکہ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ہاں کہ بالکل مسلمان بالکل. ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، مسلمان جی جو جی ہے وہ بالکل. ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور ہمیں ہماری کتابیں جو ہے وہ چھاپنے نہیں دیتے، ٹھیک ہے جی. اب ہم جب کتابیں کھولتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں نہیں جی ہم نے آپ کو کتابیں نہیں کھولنے دینی. نہیں، بھائی آپ 100 علم سال سے سے تو آپ آپ، ایسا کریں نا، آپ اپنے جی نالج سے ان کو بچھاڑو، اپنے میں وہی علم سے کہہ رہا ان ہوں کو نا، بچھاڑو. ہمیں یہ سن 1974 سے لے کے نا آج تک یہ ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی جی آپ جی. ہمیں کتابیں چھاپنے نہیں دیتے، اگر آپ ہمیں کتابیں چھاپنے دینا تو پورا پاکستان جو ہے نا قادیانی ہو جائے. اب ہم جب کتابیں ان کی کھول کے خود جب ہم پڑھ کے سناتے ہیں تو ہمیں یہ پڑھنے نہیں دیتے. جی جی بالکل. ہمیں اچھا، یہ مرزا صاحب کی کتابیں پڑھنے نہیں جی دیتے. جی جی جی، معذرت جی کے ساتھ، یہ جو جی نام عباس ہے نا، یہ اہل سنت ہے جی یا شیعہ ہوتے ہیں؟ یہ کوئی جماعت میں آج تک میں کسی کا نام جماعت میں عباس نہیں میں نے سنا، آج تک پوری اور یہ زندگی. لوگ نفرت کرتے ٹھیک. ہیں اہل بیت کے ساتھ، انہوں نے بڑی گستاخی کی ہوئی ہے اہل بیت کی. اہل جی جی. بیت کی انہوں نے حضرت امام ہاں، حسین جو ہے ان کی بڑی شدید انہوں نے گستاخی کی ہوئی ہے، حضرت علی کی بڑی شدید گستاخی کی ہوئی ہے، اس کو کوئی بہت ختم نہیں شدید. کر سکتا، سوال ہی پیدا یا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی وہ ختم نہیں ہو ہمارے سکتا. پاس حوالے موجود ہیں، ہمارے پاس باقاعدہ طور پہ ہمارے پاس حوالے موجود ہیں. اس کا ایک صحابی تھا، وہ جی. افغانستان میں گیا، وہاں پہ تبلیغ کرنے کے لیے گیا، انہوں نے اس کی گردن اتار دی. تو اس کو مرزا نے لکھا ہے، کہتا ہے کہ حسین سے، یعنی کہ حضرت امام حسین سے مرزا بڑھ نے کے کہتا لکھا ہے کہ اس ہے، کی کہتا شہادت ہے ہے. کہ اس سے یہ کون آ رہا ہے؟ جی میرے خیال سے وہ ایک باز صاحب تیا پہ آئی ہے. عباس صاحب سے کافی گفتگو ہو چکی ہے، جی جی اور عباس صاحب آپ کو علم بھی دے دیا ہے، تو جی جی، آپ کی بڑی عمر بھی مہربانی. زیادہ ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. عمر کے اس آمین. حصے میں آپ ایک جھوٹے کو کذاب کہیں، دجال کو دجال عثمان بھی کہیں. ان کو دعوت دیں کہ یہ آیا کریں، روزانہ ہمارے ساتھ بیٹھا کریں، جی جی، انشاءاللہ تعالیٰ اور بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جھوٹے کو جھوٹا کہیں، کذاب کو جی کذاب جی ہی کہیں. اگر جی آپ جی ذرا سا بھی اپنی لا علمی سے کہ بھائی مجھے نہیں علم، تو علم حاصل کریں. اور علم آپ کی جو عمر ہے اس لحاظ سے آپ کو واقعی علم حاصل کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ غلط فہمی میں ہی نبی کے فرمان سے وہ منکر ہو جائیں، اور آپ ایسے مرزا قادیانی جیسے کیوں جھوٹے نہیں یار، کذاب. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیوں ہم نے من وہ کروں گے یار؟ قادیانی بھی پڑھتے ہیں، قادیانی بھی پڑھتے ہیں، اس لیے ان کو بھی ہم ہدایت کی دعا دیتے ہیں. آپ کو بھی جی جی، اس طرف آپ کو ہم آمین. کہتے ہیں کہ آ جائیں، ہدایت کی طرف آ جائیں. آپ جرمنی میں رہتے ہیں، جی جی بالکل. اور کیوں نہ، بہت جی اچھی جی بات. جی جی آپ جرمنی، ماشاء اللہ ماشاء میں بھی ادھر ہی ہوتا ہوں، ٹھیک ہے. اور اللہ. مجھے اچھا اچھا، عرصہ دراز ہو گیا یہاں پہ رہتے ہوئے، مجھے بھی اور 25 میں سال سب ہو گئے. کو بخوبی جانتا ہوں، آپ کو بھی میں جانتا ہوں. اس لیے ہم آپ کو صرف ہدایت کی دعا دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ قادیانیت کے اوپر لعنت ڈال دیں، اور لعنت ڈال کے آپ سچے دل نہیں سے. دیکھو، دیکھو میری بات سن. ٹھیک ہو گیا. آپ جو میں مرضی آپ ڈالیں اس نہ کو، ڈالیں، دیکھو، جھوٹے کو نہیں جھوٹا دیکھو، کہیں. میں یہ لعنت والا لفظ نہیں استعمال کروں گا، لیکن میں انہیں نہیں مانتا. اچھا چلو، بات جھوٹا کذاب تو کہہ سکتے کہ نہیں؟ کہہ دی ہے بس. ہاں نہیں، کہیں میں مرزا یہی غلام کہوں گا احمد کہ قادیانی وہ کذاب اصل تھا، چیز نہیں ہے، اصل کہیں چیز نہیں ہے. کہیں پھر لیکن میرے میں کسی ساتھ. کو گالی نہیں دوں گا، نہیں نہیں، لعنت نہیں گالی ملے نہیں، گی، ہم یہ گالی اچھی ادھر بات. کوئی نہیں کسی کو دیتا. آپ کہیں مرزا غلام احمد قادیانی کذاب تھا. کذاب کا مطلب کیا؟ چلو جی، کذاب کو کہتے ہیں جھوٹے کو.
جھوٹا تھا. جھوٹا وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ چلے وہ کہیں میرے حقیقت ساتھ نہیں ہے. کہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کذاب تھا. میرے ساتھ کہیں. میں دیکھو میری گل سن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اصل چیز نہیں تھے. میں کیا کہہ رہا حقیقت ہوں؟ نہیں تھی. جو میں کہہ رہا ہوں وہ الفاظ دہرائیں. مرزا غلام احمد قادیانی کذاب تھا. اللہ دے بندے کی کر دے گالاں پوانی. ہاں گل سنو میں کہہ دیتا کہ حقیقت نہیں تھی. ہاں میرے ساتھ دہرائیں. مرزا غلام احمد قادیانی کذاب تھا. کذاب. نام چلو ٹھیک ہے جی. کذاب ہمیں پتہ ٹھیک ہے کہ آپ ٹھیک. قادیانی ہیں, آپ جس کو احمدی کہتے ہیں, نہیں ہمیں پتہ ہے. نہیں لیکن قسم آپ خدا دی کے نہیں جانا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک وقت تو رکھا ہے, مہر جب لگ جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو, اللہ ہی جو ہے وہ ہدایت پہ لے کے آنے والا ہے. ہم تو صرف پہنچانے والے ہیں. جی ہم جی آپ کو جی صرف جی پہنچا بالکل سکتے بالکل. ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہم صرف آپ میں ان کو آپ نا بس آپ کے لیے میں بتاتا ہوں. آپ کے لیے ہم نے وہ ڈنڈے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں. ابھی وہ فیضان بھائی نے کہا تھا کہ حوالہ نکالیں, وہ چھتر تیار کیا ہوا ہے ہم نے. لیکن ہم مارنا نہیں چاہتے کہ آپ کی عمر زیادہ ہے, اور آپ کو ہم کہتے ہیں کہ آپ اس عمر میں رائے ہدایت پہ آ جائیں. آپ ہم سے بڑے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے. ورنہ مرزا قادیانی کی رنڈی بازیاں, حرام زدگیاں, شراب نوشیاں, وہ ساری ادھر ہم کھول کے بیٹھ جائیں گے نا تو پھر آپ کے منہ سے جھاگ بھی نکلے گی. مجھے آپ کا پہلے سے علم بخوبی علم ہے. میں آپ کو ٹھیک ہے, آپ جائیں نیچے بیٹھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیں. فیضان بھائی ہمارے ساتھ ٹیا آپی ہیں موجود. یہ مرزا صاحب کی فالوور ہیں, مرزا انجینئر صاحب کی یہ ماننے والی ہیں, علمی کتابی جس کو کہتے ہیں, علمی کتابی ہیں. السلام علیکم. نہیں بھائی آپ زیادہ دل پہ نہ لیں, میں کسی ایک کو نہیں فالو کر رہی. آپ نے بات زیادہ دل پہ لے لی ہے تو کسی کے لیے نفرت نہ پیدا کریں پلیز. نہیں نفرت نہیں ہے. بس کہنا چاہتی ہوں آپ کا ایک اپنا سٹانس ہے, آپ اپنی ایک رائے رکھتی ہیں علمی کتابی حوالے سے, کیونکہ اس دن بھی آپ بلا رہی تھی سارے علمی کتابی آ جائیں, لیکن جی میں بلا رہی تھی بیکاز افسوس کہ اس دن مجھے تو آپ آ کا نہیں سکے, اس دن نہیں آ سکے. وہ جو اسٹیپ تھا وہ پسند نہیں آیا تھا, اس لیے میں نے کہا مرزا جو انجینئر ہے ان کو انہی کے لوگ ڈیفینڈ کریں. آ کے میں ڈیفینڈ کروں گی تو آپ کہیں گے کہ میں انہی کے ساتھ ہوں. مجھے وہ نہیں آپ کا آپ نے اسٹیپ نہیں ڈیفینڈ کیا پسند آیا تو تھا. آپ نے دیکھے نا وہ سید میں نے ظفر اللہ شاہ صاحب نے آپ کو جو آپ نے سمجھایا حرکت کی کہ تھی نا, میں نے خاتم اس کو النبیین ڈیفینڈ کا کیا معنی تھا. آخری ہے. آپ نے کہا نہیں مرزا انجینئر نے جو معنی دیا وہ صحیح ہے, اور جو ہم مسلمانوں کا معنی ہے جو اس نے ٹونٹ کی کہ مسلمانوں تم نے غلط ترجمہ کیا ہے, تو اس کے اوپر سید ظفر اللہ شاہ صاحب کی پوری آپ سے بات کروائی میں نے. اور بھی اس کے جو عقائد و نظریات تھے منی خدا کے حوالے سے, عورتوں کو ایک سے زیادہ مرد وہ مانگیں گی تو مل جائیں گے, مل سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ سارے عقائد و نظریات اس کے میں نے آپ کو بتائے تھے. مزید گفتگو فیضان بھائی آپ کو بتائیں گے, کریں گے آپ سے گفتگو, آپ ان سے بات کیجیے گا. جی فیضان بھائی جزاک اللہ. نہیں آلریڈی اس چیز میں گفتگو ہو چکی ہے. پتہ نہیں وہ کون سے بھائی تھے, میرے خیال سے یہ ابو حسن انہیں سے بات ہوئی تھی ہے نا, جو انہوں نے میوزک والی بات کی تھی. تو میں نے کٹ اینڈ کلیئر بول دیا تھا کہ میں اختلاف کرتی ہوں اس چیز سے. تو جو چیز جس کی غلط ہوتی ہے میں اختلاف کرتی ہوں, بلائنڈلی فالو کسی کو نہیں کرتی. تو میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنے آئی تھی کہ آج صبح میری بات ہوئی تھی, میں نے یہ عامر روان بھائی کو بھی ایک لنک سینڈ کیا. میں ہر کسی کو کر نہیں پا رہی تھی کیونکہ میرے پاس جو نام آئے تھا میں نے نہیں کر دیے, تو پلیز ان کو بھی فارورڈ کر دینا. تو میں نے جو ایک اسکالر کو آج دیکھا وہ انٹرنیشنل کوئی اسکالر ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فرقہ واریت صرف ادھر پاکستان اور انڈو پاکستان میں ہے نا, باقی تو باہر صرف مسلمان ہی کہلاتے ہیں. تو وہ اتنا فرقے میں نہیں پڑے ہوئے, تو وہ کہیں نو مسلم ہیں, کرسچن تھے تو انہوں نے ادھر اسلام میں قبول جرمنی کیا. میں ہوتا نا تو یہاں پر بھی ادھر بھی وہابی بھی ہیں, احناف بھی ہیں, شافعی بھی ہیں, حنبلی بھی ہیں, اور ادھر بھی جو ہے وہ مختلف عقائد و نظریات کے حامل لوگ بھی ہیں. اچھا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی اسی جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے نا, میرا اسکول آف تھاٹ کے فرقہ نہیں ہونا چاہیے, وہ بھی اسی میں ہی ہے. تو تبھی میں نے ان کو اپروچ کیا تھا اور ان سے کوشچن بھی کیا تھا. وہ پاکستانی نہیں ہیں تو ان سے انگلش میں بات ہو سکتی ہے. تو ان کے آس پاس سارے انگلش کرسچنس, وہ یہودی سارے کوشچنس کر رہے تھے اور اچھے طریقے سے بات کر رہے تھے. تو ان کی مجھے بات سمجھ آئی ہے. میں نے یہ ان کے پاس گئی تو اسی براڈ میں نا, تو میں نے لنک بھی سینڈ کیا ہوا ہے. تو ان سے میں نے پوچھا کہ جو
احمدی ہیں ہمیں ایسے ایسے بولتے ہیں، کیا آپ مجھے ان ریفرنس دکھائیں، تو کیا آپ مجھے حدیث سے بتا سکتے ہیں کہ یہ کیسے مسیح جو ہیں دو پرسنالٹیز کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو انہوں نے تو اس کو بالکل ہی چیک کر دیا. کہتے ہیں بات تو اس وقت ہوتی ہے نا کہ جب وہ مسلمان ہوتے ہیں، وہ تو بالکل ہی ٹریک سے اسلام کے دائرہ ہے اس سے نکل گئے ہیں، تو پھر ان سے بات کرنا بالکل ہی بیکار ہے. تو آپ پلیز ان سے بات نہیں کریں، نہ کوئی تعلیمی بات کریں نہ کچھ کریں. تو میں نے کہا کیا مطلب، میں نے کہا میں اس لیے چاہتی ہوں کیا پتہ ہماری وہ کنورسیشن سے کیا پتہ میں ایک دوسرے وہ مسلمان ہو جائے، ان کو بات سمجھ آ جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. آپ بس ان سے بحث کرنا بالکل ہی بیکار ہے. تو ان سے آپ کوئی علمی بات ہی نہ کریں، وہ آپ کو کنفیوز ہی کریں گے، وہ ان کا کام ہی یہی ہے، وہ سیکھتے ہی یہی ہیں. تو میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی تھی کہ ایک تو ان سے بحث کرنی نہیں ہے، بیکاز بحث اس وقت ہوتی ہے نا جب کوئی مسلمان آپس میں پوائنٹ آف ویو اگر چینج ہو تب کر سکتے ہیں. دوسرا وہ مسلمان ہی نہیں ہے تو ہم نے صرف ان کو ایکسپوز کرنا ہے، ہمارا ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے. اور لاسٹلی میں یہ کہوں گی کہ صرف اس پلیٹ فارم میں نہیں ہونا چاہیے، اوور آل ہونا چاہیے. جیسے ایک آج میں نے وہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ اس میں قادیانیوں کے فیور میں ایک چیز کہی ہے نا، اس میں پارلیمنٹ میں نا، آپ لوگوں کو تو پتہ ہوگا. تو ہم نے، مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ ہم نے کوئی اس پہ سٹانس نہیں لیا. مطلب ہم لوگ بس سن لیا، خبر سن کے بیٹھ کے، مطلب ہمارا جوش یہاں تک یہ اسی پلیٹ فارم تک ہے. ہمیں ادھر بھی ہم اسی طرح بے بس ہو کے بیٹھے رہے تو آگے سے اور بھی ان کے فیور میں چیزیں آئیں گی. وہ تو کوشش جاری رکھ رہے ہیں، وہ تو نہیں خاموش بیٹھنے والے، وہ تو بکنگ کریں گے. تو ہمیں تو اس صرف پلیٹ فارم کے حد تک نہیں رہنا چاہیے، ہمیں آگے بھی جا کے پراپر ہمیں اپنا جوش دکھانا چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے اتنا آسان نہیں ہے کہ ہمارے اوپر سازشیں کرنا. تو بس جی میں یہ پھر کہنا چاہوں گی. اب تھوڑی ہاں آپ نے کہا فیضان بھائی آپ اس کا جواب دیں. میں مختصر سی ایک بات کروں گا، پھر فیضان بھائی کو میں مائک دوں گا. بحث و مباحثہ، آپ کہتے ہیں کہ بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں علماء فرماتے ہیں کہ ان سے دور رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور صرف ان کو اجازت ہے ان سے بحث کرنے کی جو علماء ہیں، اور جن کو علماء اپنی طرف سے اجازت دیں، ان کو علماء کی رہنمائی ہو اور علماء ان کے اوپر اعتماد کرتے ہوں. جیسے ہمیں اپنے استادوں سے بالکل اجازت ہے اور ہم پوری اس کے اوپر گرفت رکھتے ہیں. کوئی بھی قادیانی قرآن و حدیث کے حوالے سے بات کرنا چاہے، اور ان کی جو کتابیں ہیں وہ ہم نے ایسے رٹی ہوئی ہیں جیسے کہ علماء نے ہمیں سکھایا، ویسے کہ جیسے ہمیں رٹنے کا حق ہے، جیسے ہمیں ان کو ایکسپوز کرنے کا حق ہے، ویسے ہم نے الحمدللہ ان کے اوپر پوری گرفت کی ہوئی ہے. تو یہ حکم جو ہے وہ عامی شخص کے لیے ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ ان کی براڈوں پہ جا کے بحث مباحثہ کرنا شروع کر دے. اس کے الٹ نتائج ہوں گے، نہ کہ مثبت نتائج ہوں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم ایکسپوز جو ہیں وہ اپنی براڈس کے اوپر بھی کرتے ہیں، لیکن بحث و مباحثہ کا جو عمل ہے وہ صرف خاص لوگوں کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں. آگے فیضان بھائی اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے، بات کریں گے. جی فیضان بھائی. السلام علیکم محترمہ، کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. وعلیکم. جی آپ انجینئر صاحب کے بارے میں بھی فرما رہی تھی کہ انجینئر صاحب کی کچھ باتیں اچھی بھی ہیں کچھ بری بھی ہیں، تو ان کی کوئی بری بات ہمیں بتائیں کہ ان کی بری بات کون سی ہے؟ بری بات دیکھیے، میں یہ نہیں کہتی کہ ایک بندہ ہے تو اس کو فالو کروں، وہ کوئی فرشتہ ہے. اللہ کے نبی کے بعد تو کوئی فرشتہ ہے نہیں نا، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. تو ایون کہ عالم دین تو میرے مطابق جتنا شیطان عالم دین پہ حملہ کرتا ہے وہ ڈاس کلب وغیرہ میں نہیں حملہ کرتا ہوگا. جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان میں زیادہ کوشش کرتا ہے. تو اسی طرح مرزا کی جو مرزا انجینئر علی مرزا ہیں، انہوں نے جو کوئی اور عالم دین نہیں کر پایا انہوں نے کر دیا، مجھے ایک ٹریک دکھا دیا. تو دوسرا یہ کہ ہاں کچھ باتیں جو آپ نے پوچھی ہیں کون سی بری لگی، ایک تو یہ تھی میوزک والی بات، جیسے بہت حیران ہوئی کیونکہ جس کو آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں نا، جس کی بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، بلائنڈلی فالو کی بات نہیں کر رہی، جس کی بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، پھر آپ اس سے کوئی اس طرح ایکسپیکٹیشن نہیں کرتے ہیں. تو جب آپ ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں تو آپ حیران بھی ہو جاتے ہیں، آپ ہرٹ ہوتے ہیں. تو انہوں نے میوزک کے بارے میں بولا کہ میوزک حرام نہیں ہے، یہ ایسی بات ہوئی ہوئی ہے، تو اس سے میں ایگری نہیں کرتی. دوسری کون سی بات تھی؟ ہاں فلسطین والی بات تھی. انہوں نے کہا کہ فلسطین کے ہم بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہاں پہ روزی لگی ہوئی ہے سب کی. حالانکہ میں اس سے ایگری نہیں کرتی کیونکہ رزق دینا اللہ کا کام ہے. تو یہ دو باتیں تھیں بس. جی پہلے میں آپ کی ایک بات کی اصلاح کر دوں کہ نبی پاک علیہ السلام فرشتے نہیں تھے، آپ بشر ہیں.
فرشتہ ایک الگ صفت کا نام ہے اور بشریت ایک الگ صفت کا نام ہے، یہ ذرا تصحیح کر دیں۔ وطن بولے فرشتہ چلے مطلب اب آپ فرشتہ مطلب وہ کس سے گناہ سے پاک یہ بشری ہیں وہ۔ وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، گناہ سے پاک، فرشتہ جی انہیں پھر بھی نہیں کہا جائے گا۔ اچھا، تو اب انجینئر صاحب کیا بتا دیں کوئی اچھی بات جو آپ نے ان سے سیکھی ہو، کوئی اچھی چیز آپ نے ان سے سیکھی ہو وہ ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم بھی سیکھنے والے بنیں۔ جی بہت سی باتیں سیکھی ہیں۔ ایک تو نماز کا طریقہ سیکھا، ٹھیک ہے۔ دوسرا میں نے یہ سیکھا ہے کہ فرقوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ ایک کنفیوژن تھی بچپن سے ہی نا۔ جی میں نے چلیں پہلے پہلی بات ابھی نماز کی بات کی، جی آپ نے نماز سیکھی ہے تو ماشاءاللہ آپ کی ایج کیا ہے؟ نہیں، پرسنل آنسر میں نہیں دینا چاہتی، آپ پلیز کوشچن کریں۔ ایج کا سوال کر رہا ہوں کہ آپ 20+ ہیں؟ میں کہاں سے ہوں، ایج کیا، نتھنگ، سوری، تو آپ پلیز میں بالکل صرف بات کریں۔ اتنا پوچھ رہا ہوں کہ فضال آپ بھی چلیں، آپ 20+ ہیں نا؟ امیجن کر لینا کہ ان کی 20 ایج ہے، آپ امیجن چلیں کر لینا۔ جی میں جی 20+ سمجھ لیتے ہیں آصف ہاں بھائی۔ جی ہے بالکل۔ تو اب میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو 20+ آپ کی ماشاءاللہ ایج ہے، اس سے پہلے آپ کو آپ کے گھر والوں نے نماز وغیرہ نہیں سکھائی تھی جو آپ نے نہیں، انجینئر صاحب سے سیکھی جا کے؟ ہاں نماز سکھائی تھی، لیکن وہ ایک مقطع فکر کو فالو کرتے تھے اور کرتے ہیں بھی، کیونکہ میں ان کو اصلاح کروں تو بس ایک دفعہ کہتے ہیں نا بندہ نے سیکھ لی تو بس سیکھ لی، وہ اسی کو ہی فالو کر رہے ہیں۔ میری ذرا ڈفرینٹ ہوگی الحمدللہ، تو بس ہاں یہی ہے، یہ نماز سکھائی ہے۔ اچھا چلیں وہ ایک مکتبہ فکر کو فالو کرتے تھے، یعنی کہ وہ احناف کے طریقہ پر ہی نماز پڑھتے تھے۔ جی حنفی ہے۔ جی وہ مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ چل اب انجینئر صاحب نے آپ کو نماز کا طریقہ کیا سکھایا؟ کہ کوئی نئی چیز سکھائی ہو انجینئر صاحب نے؟ نئی چیز تو ڈیفینیٹلی نہیں سکھائی، اس میں وہ رفع دین کا بتایا کہ ڈفرینس کیا ہے، کیوں ہے، اور حدیث کے پراپر وہ دیے ہیں، ریفرنس دیے ہیں، اور سعودیہ میں یہی چیز فالو کی جاتی ہے۔ تو بس میں نے اسی طرح ہی پڑھی ہے۔ میرے بھائی تو سعودیہ رہتے ہی تھے تو وہ اسی طرح ہی پڑھتے تھے الحمدللہ، نہیں لیکن ہم محترمہ، جی انجینئر صاحب نے آپ کو کیا نئی چیز سکھائی ہے نماز میں؟ وہ طریقہ کار تو سارا وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا، میں وہ پوچھ رہا ہوں جو انجینئر صاحب نے آپ کو سکھایا ہے۔ وہی بتا رہی ہوں، رفع دین انہوں نے خود سے کچھ نہیں سکھایا، ان کی وجہ سے میں نے جو سیکھا ہے۔ اچھا، ان کی وجہ سے آپ نے یعنی کہ رفع الیدین سے نماز پڑھنا سیکھی ہے، ایسی ہے؟ اچھا تو آپ کتنے مقام والا جو رفع الیدین ہے وہ کرتی ہیں، ذرا وہ بتائیے گا۔ کیا مطلب؟ رفع الیدین آپ کتنے مقام پر کرتی ہیں جو انجینئر صاحب نے آپ کو سکھایا ہے، کہ کس کس مقام پر رفع الیدین کرنا، کس پر نہیں سجدہ کرنا، کرنے اس پہ سے ذرا تھوڑی پہلے، سی رکوع میں وضاحت کیجیے۔ جانے سے پہلے، ہاں رکوع میں جانے سے پہلے اور سجدے میں جانے سے پہلے، ہاں جی، اللہ اکبر جب کرتے ہیں تب، وہ تو آلریڈی کرتے تھے۔ یعنی کہ نماز شروع کی تب، نماز سے رکوع میں جب گئے تب، رکوع سے جب اٹھے تب، یہ جی تو ہو گیا 3 مقام والا رفع الیدین۔ جی تو آپ نے یہ سیکھا انجینئر صاحب سے 3 مقام والا رفع الیدین؟ ہاں جی، جبکہ انجینئر صاحب تو 4 مقام والے رفع الیدین کے قائل ہیں، نماز یعنی کہ 2 رکعتوں کے بعد اٹھ کر جو رفع الیدین کیا جاتا ہے اس کے بھی۔ تو آپ نے پھر صحیح طریقے سے سیکھی نہیں نماز ان سے؟ اللہ جی، ابھی بھی میں سیکھنے کے پروسیس میں ہوں، بلکہ میں نے اپنی جو 3 وتر والا ہے اس کو پھر سے ٹھیک کرنا ہے، وہ پھر سے میں ان کی ویڈیو دیکھ کے پھر سے میں چیک کروں گی، اس سے بھی مجھے پھر کوئی ایشو آ رہے ہیں۔ جی اچھا، آپ ایک میرا بھی سوال ہے اس کے اندر، آپ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتی ہیں یا باندھ کر؟ ہاتھ باندھ کے پڑھتی ہوں، لیکن اگر کوئی ہاتھ جوڑے بغیر بھی پڑھ لینا تو وہ بھی غلط نہیں ہے، جس طرح سنی لوگ کرتے ہیں نا، یعنی آپ کو کیا یہ سکھایا ہے؟ سلفیہ لوگ کرتے ہیں۔ آپ کو کیا سکھایا ہے؟ مرزا انجینئر نے کیا سکھایا؟ مجھے نہیں سکھایا، اصل میں ان کی جو بات ہے نا، ان کی جو بات میں کیوں فالو کرتی ہوں، وہ اس لیے فالو کرتی ہوں، وہ قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، اور جب میں چیک کرتی ہوں تو وہ صحیح ہوتا ہے، اس لیے میرا مائنڈ اس کو ایکسیپٹ آپ کر لیتا ہے۔ جی تو آپ ایسے کریں، وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہوں،
وہ ایسے پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے میں تو فرض جو نمازیں وہ بھی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہوں. جی لیکن وہ یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی ثابت ہے کہ ہاتھ جوڑے بغیر بھی پڑھنا ثابت ہے، وہ بھی غلط نہیں ہے. تو جو احناف رفع الیدین جو ہیں وہ نہیں کرتے، جی ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر کیا وہ کہتے ہیں؟ کیا پوچھا؟ سوری. جو احناف ہیں وہ رفع الیدین نہیں کرتے، اس کے اوپر آپ کیا کہتی ہیں؟ بیسک نماز تو پڑھتے ہیں نا، وہ تو ایشو نہیں ہے. اگر نہیں کرتے تو نہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، یہ تو وہ اللہ کو کہتا پتہ ہے، ہے وہ باقی کہتا ہے وہ اللہ نبی کو کی پتہ ہے. وہ نبی کے دشمن ہے. آپ نے یہ بھی سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ کچھ باتیں ہیں جو کوسچن ہے میرے مائنڈ میں، اگر میں کروں تو کنٹروورشل نہ بن جائے، کیونکہ میں اس چیز سے نہیں ہٹتی ہوں. میں کہتی ہوں آپ بنائیں، یہی تو بحث چل رہی ہے نا. آپ دیکھیں نا، آپ نے مرزا نے ایک دعویٰ کیا کہ میں نے نماز سیکھی. ابھی تو میں نے فیضان بھائی آپ کو شروع سے نماز کا طریقہ پوچھنا شروع کریں نا اور دلائل لینے شروع کریں تو ایک بھی دلیل آپ کے پاس نہیں ہوگی، یہ ہمیں پتہ ہے. لیکن اب بتائیں نا کہ مرزا انجینئر تو کہہ رہا ہے کہ جو رفع الیدین نہیں کرتا مرزا انجینئر سے پوچھتے وہ تو نہیں ہے نبی نا، کا وہ صرف دشمن دلائل ہے، دیتے ہیں، نبی کا پوچھنے والی دشمن بات نہ ہے. کریں. جو جی 1300 سال سے احناف 1200 سال سے پڑھتے آ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے نبی کے دشمن ہوئے، اور 1400 سال کے بعد اس نے آ کے جناب بتایا ہے کہ تم لوگ 1200 سال سے جھوٹے ہو، اور تم لوگ 1200 سال سے جو عمل کر رہے ہو وہ نبی کے دشمن ہو تم. تو جو نبی کا دشمن ہو وہ مسلمان ہاں، میں ہوتا اس کو جواب دیتی ہوں. انہوں نے یہی تو اگر وہ ایسی بات کرتے نا تو میں ان کو ایکسیپٹ ہی نہ کرتی. ٹھیک ہے، انہوں نے یہی تو بولا ہے. انہوں نے ان کا بیسک آپ ایشو تو دیکھیں وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اگر آپ ان کو سمجھ جائیں تو آپ یہ نہیں کہوں گی بلائنڈلی فالو کریں، لیکن ان کے اسکول آف تھاٹ کو تو آپ تھوڑا بہت وہ کریں، نہیں کیونکہ میرا بتائے نا، اسکول آف فتویٰ تھاٹ. لگا دیا ہے انہوں نے کہ جو رفع الیدین نہیں کرتے احناف بھئی وہ اب یہ اب نبی کے دشمن ہیں. یہ جو اب نا آپ ان کی پلاٹ میں جا کے نا، احمدیوں کی پلاٹ میں جا کے نا ان کی وہ اب ان کی طور طریقے استعمال کریں. مجھے بہت غصہ نا آتا ہے جب جو میں ایک کسی فرقہ واریت میری پھیلا بات تو رہا ہے. کرنے دیں سنیں بھائی. جی فیضان بھائی. عثمان بھائی صرف ایک منٹ. یار محترم بات میری عرض کرنے دیں سنیں. انہیں عثمان نہیں میں انجینئر فیضان صاحب بھائی کہہ رہے بات ہیں سنیں بھائی، فیضان آپ بھائی لوگ بھی نہیں بات سنیں گے تو کون سنے گا؟ وہ تو چلے فیضان بھائی دشمن ہے نا، آپ انہیں لوگ تو بات بات کرنے سن لو دیں، بھائی. بات کرنے دیں انہیں. اپنا فیضان بھی عثمان بھائی. جی بولیں آپ. ان کا اسکول آف تھاٹ کیا ہے جو مجھے اپیل کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو فرقے ہیں وہ کیوں ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو ہاتھ بن کے وہ کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے. ان کا بیسک یہ تھا کہ جو نہیں کرتا نا ہاتھ بنتا تو وہ بھی صحیح ہے. انہوں نے یہ کیا جو کہ میرے مائنڈ نے ایکسیپٹ کیا کہ جو کرتا ہے وہ بھی صحیح ہے، جو نہیں بھی کرتا وہ بھی صحیح ہے. آپ ایک دوسرے میں کفر کے فتوے نہ لگائیں. یہ ان کا پوائنٹ تھا جو میں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں صحیح کہہ یہ رہے بات ہیں اچھی کہ ہے اگر آپ کوئی کی، نماز تو پڑھے نا. جی یہ بات آپ کی اچھی ہے، لیکن یہی بات انہیں رفع الیدین کے بارے میں بھی کرنی چاہیے تھی کہ جو بندہ رفع الیدین نہیں کرتا اس کی نماز بھی درست ہے، جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی بھی درست ہے. لیکن وہاں پہ آگے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نبی علیہ السلام کی سنت کے دشمن ہے، یہ رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھتے، یہ نبی علیہ السلام کی سنت کے دشمن ہے. اس طرح کر کے مرزا صاحب جو ہے وہ بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ان کے سٹائل کا. تو یہ سوال یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے یا تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی ہے یا چھوڑ کے پڑھی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ دونوں ہی طریقے سے نماز پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں یا دونوں ہی ہاتھ طریقے باندھ سے. کے پڑھی ہے یا نہیں. ہم نے دیکھیں بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا وہ عمل جو ہے نا وہ ہمارے لیے قابل حجت ہے، جو عمل نبی علیہ السلام نے اپنی آخری زندگی تک کیا ہے. آخری جو نبی علیہ السلام کی جو زندگی ہے نا وصال سے پہلے تک، وہاں تک نبی علیہ السلام کا جو عمل ثابت ہے نا، ہم نے وہ عمل جو ہے اس کو اپنانا ہے ہم نے. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ نہیں ہم نے کہنا کہ نہیں جی ہمارے پاس ایک حدیث پہنچی ہے کہ نبی علیہ السلام نے، ایک حدیث پہنچی ہے کہ یہ نبی علیہ السلام سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے، دوسری ہمارے پاس حدیث پہنچی ہے کہ نبی علیہ السلام سینے سے تھوڑا سا نیچے ہاتھ باندھتے تھے، تیسری حدیث پہنچی ہے کہ ناف پہ باندھتے تھے، چوتھی پہنچی ہے ناف سے نیچے باندھتے تھے. اب میری بات سنیں کہ اس میں یہ ساری حدیثیں کیسے صحیح ہو سکتی ہیں؟ لیکن میرے بھائی ایک بات سنیں، اگر ہم عورتیں کسی کی نماز پڑھ رہی ہیں نا
تو وہ کوئی ہاتھ باندھ کے پڑے ہاتھ کھول کے پڑے کوئی کسی کو ٹوکے گا نہیں, کوئی کسی کا دشمن نہیں بن جائے گا. ہمیں لیکن کوئی آپ اعتراض نہیں ہے. دیکھیں نا میں آپ کو بات بتاتا مسجدیں ہوں, بنا دی ہیں. اردو ترجمے کے ساتھ غنیت الطالبین آ چکی ہے. غنیت الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے غنیت الطالبین, اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو کسی امام کا فالوور ہے نا, ٹھیک ہے جی, دوسرے کسی بندے کا یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کے اوپر قدغن لگائے یا اس کے اوپر وہ ٹونٹ کرے یا اس بندے اصل کو. بھائی یہ اور گفتگو چلے جائے جی گی, گفتگو سمپل نہیں, میں رکھا بس سمجھانے کریں. لگا تھا اچھا سر میں اس عثمان میں بھائی, یہ ایک منٹ سر سمجھانے ایڈ لگا کرنا تھا. ایکسیپٹنس کی بات ہے, ہمارے اندر ٹالرنس اور ایکسیپٹنس نہیں ہے. سارے بھائی میوٹ کریں. ٹیا پہ آپ بھی ذرا میوٹ کیجیے گا. اچھا فتویٰ سن لیں جی. جتنے بھی احناف ہیں وہ سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہیں. آپ اس کو آگے ویڈیو بھی سن لیں. یہ ہے وداؤٹ رفع الیدین کہ نماز پڑھنے والا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن. یہ ٹائٹل بھی اس نے ویڈیو کا دیا ہے, نیچے آپ ڈسکرپشن میں اس کا جو وہ سارا پڑھ بھی سکتی ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کی ویڈیو ہے. اس نے تمام امت کے اوپر یہ فتویٰ لگایا ہے, تمام کو اس نے دشمن کہا. جو دشمن ہو اس کی تو نماز بھی نہ ہوئی. تو یہ ایسے شدت پسندی کرنے والا ایک بندہ کھڑا ہے جس کا ہم رد کرتے آ رہے ہیں, انشاءاللہ رد کریں گے بھی. اور ویسے بھی اس کی دکان بند ہونے والی ہے. اس کے اپنے اسٹوڈنٹ ہی کہہ رہے ہیں جناب یہ بندہ فارغ ہے, صحابہ کا یہ دشمن ہے, صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے. یہ سنیے گا. کیونکہ اس زمانے میں ملوکیت تھی. ہم تو اس زمانے میں کہتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کے رفع الیدین چھوڑتا ہے وہ رسول اللہ کا دشمن ہے, اس حوالے سے کہ اس شخص نے لوگوں کی شرم کی وجہ سے سنت طریقے کو چھوڑا ہوا ہے. اگر لے جی, لوگوں کی شرم کی وجہ سے سنت طریقے کو چھوڑا ہوا ہے, اور جو رفع الیدین چھوڑتا ہے وہ نبی کا دشمن ہے. کتنا بڑا فتویٰ, کتنا بڑا شدت پسند فرقہ واریت پھیلانے والا یہ بندہ ہے. جی اصل میں فیضان نے بھائی اب آپ بات کریں جی. اچھا عثمان بھائی, میں ذرا ٹیا پی کو ایک چیز بتا دیتا ہوں میں, کہ دیکھیں امام ابو حنیفہ جو ہیں جن کو کہ حنفی مانتے ہیں, جن کی فقہ کو فالو کرتے ہیں, اور وہ یہ رفع الیدین نہیں کرتے. اب امام ابو حنیفہ جو ہیں, جب تک آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ امام ابو حنیفہ کون ہیں, کن کے وہ شاگرد ہیں, کن سے انہوں نے دین سیکھا ہے, جب تک آپ کو یہ وہ ہیں, معلومات نہیں ہوگی مجھے نا. تھوڑا بہت آئیڈیا ہے. جی جی, میں آپ کو ذرا بتا رہا تھا کہ پہلے جو دو امام ہیں نا تیاپی, ایک امام مالک اور امام ابو حنیفہ. اب یہ امام مالک کے بارے میں بھی مسلسل اس نے جھوٹ بولا ہے, ہر ویڈیو کے اندر اس نے جھوٹ بولا ہے کہ امام مالک کو ماننے والے جو ہیں وہ رفع الیدین کرتے ہیں. حالانکہ آپ جائیں یوٹیوب پہ جا کے آپ ویڈیو نکالیں کہ مالکی جو ہیں وہ کس طرح سے نماز پڑھتے ہیں, آپ کو وہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے, ہاتھ چھوڑ کے اور بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں وہ. امام مالک جو ہے وہ اپنی کتاب, جو ان کی کتاب ہے فقہ کی, جو ان کی کتاب ہے, حدیثیں بھی ہیں اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ رفع الیدین کسے کہتے ہیں. امام مالک یہ لکھ رہے ہیں. ان سے سوال ہوا کہ بھئی رفع الیدین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ رفع الیدین یاسر بھائی المدونۃ الکبریٰ کے اندر امام مالک فرما رہے ہیں. جی ہاں جی ہاں. تو اب مجھے بتائیں کہ اتنے بڑے امام جو کہ مسجد نبوی کے اندر ساری زندگی انہوں نے درس و تدریس ساری زندگی مسجد نبوی کے اندر کی ہے انہوں نے, اور وہیں پہ مدفون ہے, وہ جنت البقیع کے اندر مدفون ہے, وہ ساری زندگی وہاں پہ مدینے کے اندر انہوں نے پڑھایا ہے انہوں نے, اور انہیں نہیں پتہ تھا وہ صحابہ کے شاگرد تھے, وہ صحابہ کا زمانہ پایا انہوں نے. امام ابو حنیفہ نے 70 کے قریب صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے 70 کے قریب صحابہ سے ان کی ملاقات ہے. اسی طرح سے امام مالک کی بھی صحابہ کے ساتھ ملاقات ہے. تابعین کے وہ شاگرد تھے, ڈائریکٹ تابعین جنہوں نے صحابہ سے دین سیکھا, ان کے ڈائریکٹ وہ آگے شاگرد تھے. وہ کہہ رہے اصل ہیں بھائی کہ وہ امام اعظم جی ابو حنیفہ کے بارے میں وہ جانتی ہوں گی, سارا کچھ پتہ ہے. جی یہ جی کاکے نہیں جی ہوتے, یہ بچے نہیں ہیں اتنے. جو میں کہہ رہا ہوں موضوع پہ رہتے ہیں, اللہ نماز کا مسلمان طریقے ہوں, کے لکھنے اوپر کی بات بات ہو نہیں رہی ہے, تھی. اتنا علم تو ہے مجھ پہ, لیکن یہ ہے کہ کچھ اصل ایسی میں باتیں یہ ہیں, جو ایسے فروعی پوائنٹ ہیں مسائل ہیں میں جن سے میں ٹیا پی ایگری نہیں کرتی. اگر میں ان کو ٹیا پی لاؤں گی تو وہ جی کنٹروورشیل ہو جائے گا. محترمہ ٹیا میں پی اصل عرض میں کرنے لگا ہوں, فیضان دیکھیں بھی ایک منٹ ذرا ٹھہریے گا, فیضان بھی ایک منٹ ذرا. اصل میں ٹیا پی یہ نماز رفع الیدین سے پڑھنا اور بغیر رفع الیدین کے پڑھنا, اونچی آمین کہنا, امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا, یہ سارے فروعی مسائل ہیں. یہ تو امت میں چلتے آ رہے ہیں, پچھلے 1000 سال سے چلتے آ رہے ہیں.
اس کی بنیاد پہ آج تک کبھی کسی نے کسی کو کافر کہا ہے؟ کبھی کسی نے یہ کہا کہ تم اونچی پوائنٹ آمین ہے، کہتا یہی تو کی کافر پوائنٹ ہے، ہے. کسی نے آپ کہا کہ لوگوں تم نے، نیچی. جی ہاں میں یہ جی بتا رہی ہوں، دیکھیں اب میں ابھی یو کے سے ہم لوگ آئے ہیں، وہاں پہ مسجد ڈھونڈنا ذرا مشکل ہوتا ہے، دور ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ ایک مسجد ہے، صحیح ہے، وہاں پہ کسی کی اپنی مسجد نہیں ہے کہ اس فرقے کی مسجد، یہ نہیں ہونا چاہیے. دس از دی مین پوائنٹ. اگر ایک فرقے کے مسجد جو آرام سے الحمدللہ بولتا ہے، ذرا اونچا الحمدللہ بولے تو سارے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہمارے اندر ایکسیپٹنس اینڈ ٹالرنس نہیں ہے. ہر کسی کو اپنے طریقے سے پریکٹس کرنے کا حق ہے، مسلمان ہونا چاہیے. اب وہ غلط ہے صحیح ہے، وہ اس کا معاملہ ہے، ایک دوسرے پہ نہیں نہیں تو آپ آپ ٹیا پہ بات سنیں، جو نبی علیہ جی. الصلوۃ والسلام کے دشمن ہو تو پھر آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گی؟ وہی تو بات نہیں، دیکھیں کلمہ گو ختم نبوت کا ماننے والا ہو. آپ نہیں، یہ کس نے آپ کو معیار دیا کہ صرف کلمہ گو ہو اور ختم نبوت کا ماننے والا ہو بس وہ ویسے اس نے مسلمان ہے؟ ختم نبوت کا ڈاکو کہا ہے ہمیں، اس نے تو مرزا نے تو ہمیں ختم نبوت کا ڈاکو ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اچھا سر، 1 منٹ کی سر میں ایڈ کروں گا. پتہ کیا سر، میرے نزدیک جی جو جی ہے نا، بولے. السلام علیکم سر. میرے نزدیک سر جو کلمہ گو ہے نا، وعلیکم سوائے السلام. قادیانیوں کے، جو کلمہ گو ہے جو قبلہ طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے نا، چاہے وہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے، ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے، رفع یدین کر رہا ہے، جزاک وہ اللہ. سب مسلمان ہے. وہ ہم سب تو سب مسلمان ہیں. عامر بھائی میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سوائے قادیانیوں کے اور یہ مرزا جونیئر جیل میں کے علاوہ ہم جتنے بھی مسلمان ہیں نا، وہ سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، اچھا جہاں تک آپ جتنے بھی ہیں. قادیانی کی بات حنفی کرتے ہیں نا ہیں، سر، اچھا سر دوسرا قادیانی شافعی کی ہیں. بات ہو رہی تھی نا کہ فرقہ واریت جی کی، کہ قادیانی بات کرتے ہیں جی کہ آپ مسلمانوں میں بریلوی یا سنی یا شیعہ یا اپنا جی جی اہل حدیث ایک فرقے ہیں. تو قادیانیوں کے جی ان جی کے اپنے اندر بہت فرقے بنے ہوئے ہیں، اور فرقوں کے بارے میں 14 کیسے فرقے بات ان کے کرتے ہیں؟ اندر ہیں، ان کے اندر 14 ہے. اصغر فرقے ان بھائی، کے اندر ہیں. عامر بھائی بات سنیں، ادھر ابھی فرقہ بعد میں کھیلیں گے. فیضان بھائی آپ اپنی بات جاری رکھیں اور گفتگو فرمائیں آپ، اور جی آپ ساری نوعیت کو سمجھتے ہوں گے. جی فیضان بھائی. محترمہ دیکھیں، اب جس طرح انجینئر صاحب نے کہا کہ ہاتھ چھوڑ کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، ہاتھ باندھ کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو انجینئر صاحب نے حناف کے اوپر یہ فتویٰ جڑ دیا کہ حناف جو ہیں یہ رفع الیدین نہیں کرتے، یہ رسول اللہ کے دشمن ہیں. اب انجینئر صاحب کے فتوے کی زد میں ہر وہ بندہ آئے گا جو رفع الیدین 4 مقام والا نہیں کرتا. رفع الیدین ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہم صرف اول نماز والے رفع الیدین کے قائل ہیں، اس کے علاوہ ہم رفع الیدین نہیں کرتے. اب انجینئر صاحب کے اس فتوے کی زد میں ہر وہ شخص آئے گا کہ وہ رسول اللہ کی سنت کا دشمن ہے. اب آپ اس چیز سے ایگری کرتی ہیں کہ نہیں؟ چلیں میرے بھائی، بات سمجھنے کا طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے ایک چیز دیکھ لی کہ بندہ ہمارے خلاف بات کرے تو آپ اس کو نہیں سمجھو گے، لیکن میں جو ہوں وہ فری مائنڈ سے دیکھتی ہوں تو مجھے ان کی بات سمجھ محترمہ آتی. میں ہمارے متعلق نہیں، ابھی آپ احناف کو چھوڑ دیں، احناف کی ہاں میں بات ہی وہی چھوڑ. بات کروں. عرض میں یہ ہے اپنی کہ پوائنٹ آف ویو جو بتا رہی ہوں. شخص رفع الیدین 4 مقام والا نہیں کرے گا وہ رسول اللہ کی سنت کا دشمن ہے. آپ اس بات سے ایگری کرتی ہیں انجینئر صاحب کی؟ نہیں، انہوں نے ایسا اس سینس میں بولا ہی نہیں ہے نا. آپ لوگ بات ہی نہیں سمجھ رہے، بات تو سنیں میری. انہوں نے کہا جس طرح ہم لوگ فتوے لگاتے ہیں نا ایک دوسرے پہ، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی ہاتھ 1 منٹ آصف بھائی، عثمان بھائی ذرا ویڈیو دوبارہ چلائیے گا، وہ الفاظ محترمہ کا دوبارہ سنائیں آپ. جی ٹھیک ہو گیا، ان کو بار بار سنانا پڑتا ہے. جی میں سناتا ہوں. بھائی آپ کو انجینئر محمد علی مرزا کی بات پہ ایشو ہے تو آپ ٹھیک ہے ان سے جا کے بات کریں. میرا تو نہیں ہے کہ میں بلائنڈلی فالو محترمہ کیے. اصل میں میں عرض نا یہ کرنے offender لگا آئی ہوں ہوں میں میں، عرض یہ کرنے offender لگا نہیں معاملات آئی. فیضان بھائی، عرض یہ یہ کرنے جو لگا ہوں نماز کہ کے جو شخص اب یعنی کہ جو شخص 4 مقام والا رفع الیدین نہیں کرے گا وہ ہوا سنت رسول کا دشمن. وہ پھر ابھی میں انشاءاللہ ایک ایسا نام بتاؤں گا جو صحیح سند سے ثابت ہے کہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے 4 مقام والا. پھر آپ کا انجینئر صاحب کا فتویٰ ان کے اوپر لوٹے گا. وہ بھی عثمان بھائی ویڈیو پلے کرنے لگے ہیں، آپ ذرا الفاظ دوبارہ سن لیں ان کے. اچھا پوچھنا یہ تھا فیضان بھائی، کیا ڈاکٹر اسرار صاحب رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے؟ ڈاکٹر اسرار صاحب
جی جی کیا فرمایا آپ نے ٹیا پی؟ ہاں جی وہ پڑھتے تھے. کس نے آپ سے کہا ہے؟ وہ تو حنفی تھے، وہ حنفی المسلک تھے وہ. نہیں وہ رفع دین کرتے تھے اور وہ یہی کہتے تھے کہ جو نہیں کرتا تو ان مسئلوں سے ہٹے ہوں. ان کا یہی موقف تھا کہ ان چیزوں سے ہٹے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، ان چیزوں میں جھگڑے نہ کریں. نہیں آپ نے تو خود سن لیا ہے نا کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھتا وہ نبی علیہ السلام کا دشمن ہے. وہ اب نبی علیہ السلام کا جو کہا دشمن ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں. بھائی اب آپ میری بات سنیں گے، مجھے میری بات کرنے دیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے؟ جی آپ بولیں. وہ جی آپ بولیں. مجھے ان جیسی حرکتیں مت کریں. آپ مسلمان بھائی ہیں تو پلیز کائنڈلی. اصل میں اس کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو اگر جس چیز پہ آپ اختلاف کرتے ہو نا کہ اس نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی، یا رفع دین نہیں کیا، تو اصل میں اس نے کہا اگر ایسی ہی بات ہے تو انہوں نے پھر یہ حدیث بتائی ہے تو کہتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہے تو اس سے تو پھر آپ لوگ لگے. یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ ہیں، انہوں نے کہا اگر آپ نے اسی چیز کو لے کے چلیں. دیکھیں میں نے کہا ہے نا میں فری آف مائنڈ ان کی بات سنتی ہوں تو مجھے سمجھ آتی ہے. تو انہوں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ ہیں. وہ فرقہ واریت ہی ختم کرنے آئے. وہ پھر ایک کہہ رہے ہیں اگر آپ اسی کو چیز کو حضرت لے کر عبداللہ آپ نے ابن کرنا ہے نا. مسعود حضرت تیاپی آپ کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ کون ہے؟ مولا علی کے بارے میں بھی ہے آصف بھائی. مولا علی کے بارے میں بھی ہے، حضرت عمر فاروق کے بارے میں بھی ہے. سارے ہمارے پاس دلائل موجود ہیں. تیاپی میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو صحابی رسول ہیں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ ان کی قدر و قیمت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام یا صحابہ کرام ان کے بارے میں کیا جو ہے وہ نظریہ رکھتے تھے؟ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ان کو اہل بیت میں سے سمجھتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نبی علیہ السلام سے اتنا قریب تھے، ان کی والدہ نبی علیہ السلام سے اتنا قریب تھیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ان کو یہی تصور کرتے رہے کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں. اتنے وہ قریبی صحابی ہیں، وہ نبی علیہ السلام سے اتنا قریبی رشتہ ہے ان کا. اور جو 4 صحابہ جن کو فتویٰ دینے کی اجازت تھی نا، ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا شمار ان صحابیوں میں ہوتا ہے کہ جو 4 سینئر صحابہ تھے جو فتویٰ دے سکتے تھے. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تقریباً 6 کی بخاری کے علاوہ، مسلم کے علاوہ، یعنی 4 کتابیں جو دیگر دوسری ہیں، نسائی ہے، سنن ابی داؤد ہے، یا دوسری دیگر جو کتابیں ہیں، ان کے اندر جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھ کے بتائی ہے. اور انہوں نے کسی جگہ پہ سوائے پہلی جگہ انہوں نے رفع الیدین کیا ہے جب نماز شروع کی ہے، اس کے بعد انہوں نے رفع الیدین نہیں کیا. اب بتائیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو تھے وہ نبی علیہ السلام کے دشمن تھے. اس کے بعد حضرت علی کی ہمارے پاس موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ ہمارے پاس روایت موجود ہے. حضرت علی جو تھے وہ معاذ اللہ آصف استغفر بھائی اللہ کیا وہ نبی علیہ السلام. مصنف ابن ابی جی شیبہ کی یہ روایت ہے سنیے گا 23060 نمبر. فیضان بھائی، یہ سن لیے مرزا جیلمی فرقے کا شدت پسندانہ فتویٰ. لیکن ام نبل تو کہہ سکتے تھے نا، کیونکہ اس زمانے میں ملوکیت تھی. ہم تو اس زمانے میں کہتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کے رفع الیدین چھوڑتا ہے وہ رسول اللہ کا دشمن ہے، اس حوالے سے کہ اس شخص نے لوگوں کی شرم کی وجہ سے سنت طریقے کو چھوڑا ہوا ہے. اگر تجھے رفع الیدین سے چڑھا ہے تو پہلا بھی چھوڑ. جی سن لیا جی، پہلا بھی چھوڑ، دشمن اچھا ہے وہ رفع دین نہ کرنے کے حوالے مجھے اگر دے دیں، کیونکہ جتنے بھی چار فقے ہیں نا تو 3 فقے تو رفع دین کرتے ہیں، صرف حنفی نہیں کرتے. تو اگر یہ آپ محترمہ میری عرصہ یہ نہیں، اس نے آپ غلط جھوٹ بولا فرما ہے، رہی اس ہیں. نے امام جھوٹ بولا. مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المدونۃ الکبریٰ کے اندر فرماتے ہیں کہ میں سوائے اول مقام کے رفع الیدین کے کسی دوسرے مقام کے رفع الیدین کو نہیں جانتا. اور احناف کا موقف بھی آپ کے سامنے ہی ہے کہ احناف بھی صرف اول مقام والا رفع الیدین کرتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کرتے. اب مصنف ابن ابی شیبہ کی آپ کو اگر روایت کا اسکین چاہیے ہوگا تو وہ پرسنل رابطہ کیجیے گا، اسکین انشاءاللہ مل جائے گا آپ کو. مولا علی کرم اللہ میرے تعالیٰ پاس وجہہ سارے الکریم. ہیں. آپ جون سا بھی دکھوانا چاہتے ہیں نا مجھے بتا دیں، میں ان کو دکھا دوں گا. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ جی پوری دنیا میں سب سے زیادہ تو احناف ہیں، تو یہ سارے پوری دنیا میں سب سے زیادہ احناف جو ہیں وہ سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لوجی دشمن ہیں.
इनको इसके ऊपर लेके आए ना। अच्छा एक मिनट मुझे वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम पॉइंट से वरहमतुल्लाहि बात करनी है करें, इंजीनियर की हमायत के लिए मत बात करें प्लीज, मैं उसकी हमायत वो नहीं तो कर रही हूँ। रफ़े यदैन ना करना हो तो मोहतरमा सही अभी तो मुस्लिम आप से फरमा साबित रही है थी, ना। सही मुस्लिम में मैं फरमा ही नबी रही थी कि अलैहि मैं मुफ्ती साहब असल में ना हमारी बात हो रही है, एक मिनट ज़रा, एक मिनट मुझे मौका दीजिएगा। मुफ्ती साहब हमारी बात हो रही है इंजीनियर साहब पे, कि इंजीनियर साहब कहते हैं कि जो रफ़ुल यदैन नहीं करता वो रसूलुल्लाह की सुन्नत का दुश्मन है। तो हम इन मोहतरमा को वो बता रहे हैं कि जो जो रफ़ुल यदैन नहीं करते थे सहाबा, क्या वो सब रसूलुल्लाह की सुन्नत के दुश्मन है? माज़अल्लाह। बिल्कुल तो बिल्कुल आप बजा किसी इल्मी फरमाया। किताबी को यहाँ पे बुला लें जो उनको बिल्कुल फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरे ख्याल से हैं भी नहीं यहाँ पे मोहतरमा, काफ़ी लोग। इल्मी किताबी वो आप कहती हैं, हम उन्हें फ़िल्मी कज़ाबी कहते हैं, हम उन्हें इल्मी किताबी नहीं समझते, क्योंकि उनका इल्म और किताब से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो सिर्फ़ इंजीनियर साहब, जिस तरह वो हमें लोगों को कहते हैं बाबा परस्ती, वो सिर्फ़ अपने इंजीनियर बाबा की बात मानते हैं, चाहे वो सच हो झूठ हो। वो नहीं देखते रवायत का मतन क्या है, वो नहीं देखते इसका इंदराज हुआ है कि नहीं, वो नहीं देखते सनद क्या है। वो सिर्फ़ इंजीनियर साहब ने जो बता दिया, जो उससे मतलब अखज़ कर दिया, वो सिर्फ़ उसको मानते हैं। ये बात एक बहुत लंबी बहस आगे चली जाएगी। अभी सिर्फ हम रफ़ुल यदैन पे बात करेंगे कि इंजीनियर साहब का फतवा है कि जो रफ़ुल यदैन नहीं करता वो रसूलुल्लाह की सुन्नत का दुश्मन है, माज़अल्लाह। तो अभी मैंने आसिफ भाई ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की जो रवायत पेश की, वो सुनन तिरमिज़ी के अंदर ये रवायत मौजूद है कि आप फरमाते हैं कि क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह के तरीके पर नमाज ना पढ़ के दिखाऊं? तो आपने सिर्फ अव्वल मकाम वाला रफ़ुल यदैन किया, उसके अलावा किसी मकाम पर भी रफ़ुल यदैन नहीं किया। फिर मैंने अब रवायत पेश की मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की, उसके अंदर मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के जो शागिर्द हैं, वो अपने वालिद वो आसिम बिन कुलैब जो हैं, वो मौला अली के अपने वालिद से ज़रिए मौला अली की रवायत नकल कर रहे हैं कि वो फरमाते हैं कि मौला अली सिर्फ़ अव्वल मकाम वाला रफ़ुल यदैन किया करते थे, उसके अलावा रफ़ुल यदैन नहीं किया करते थे। अब अभी सिर्फ ये दो मकाम, फिर मुस्नद हुमैदी के अंदर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर का अमल नकल है कि आप अव्वल मकाम वाला रफ़ुल यदैन किया करते थे, उसके अलावा रफ़ुल यदैन नहीं किया करते थे। और इमाम मालिक की तरफ अभी आपने कहा कि सिर्फ हनफियाँ जो नहीं करते, बाकी जो है वो करते हैं, जबकि अल-मुदव्वनतुल कुबरा के अंदर इमाम मालिक का अपना कौल ज़िक्र है कि मैं अव्वल मकाम के रफ़ुल यदैन के अलावा किसी मकाम के रफ़ुल यदैन को नहीं जानता। अभी सिर्फ मैं ये मशहूर जो आइम्मा और सहाबा हैं उनका सिर्फ नाम बता रहा हूँ कि वो रफ्तर के रफ़ुल यदैन के कायल थे, अव्वल मकाम वाले के कायल थे, उसके अलावा रफ़ुल यदैन के कायल नहीं थे। तो अब आया क्या ये सब जो हैं ये रसूलुल्लाह की सुन्नत के दुश्मन ठहरे? वो जो देखिए हदीस बयान करते हैं हाँ वो सर, तो हाँ जी बोले। नहीं मैं ये कह रहा था, हमें जो है ना सहीहैन जिन पर पूरी उम्मत का इत्तिफ़ाक़ है, आप सही मुस्लिम उठा कर देख ले, जाबिर बिन समूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माली अराकुम राफ़िई अयदीकुम कअन्नहा अज़नाब खैलिन शुमसिन। उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, उसकुनू फ़िस्सलाह, कि भाई नमाज में जो है ना सुकूनत और खुशूनत पैदा करो। तो ये तो ख़ुद सही मुस्लिम से साबित है, यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसमें यूँ फरमा रहे, माली अराकुम, तुम्हें क्या हो गया, मैं देख रहा हूँ, राफ़िई अयदीकुम, तुम अपने हाथों को उठाते हो, कअन्नहा अज़नाबु खैलिन शुमुसिन, जैसा कि सरकश घोड़े के दुम। तो क्या सरकश घोड़े के दुम खड़े रहते हैं? नहीं, उठते बैठते हैं, उठते बैठते हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उसकुनू फ़िस्सलाह,
پھر حکم دیا کہ بھائی نماز کے اندر سکونت پیدا کرو. تو یہ تو خود صحیح مسلم سے ثابت ہے. اگرچہ الگ بات ہے انجینئر مرزا اور غیر مقلدین اس حدیث کو لے کر ادھر ادھر کی بونگیاں مارتے ہیں، لیکن باخدا